अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वर्ल्डनामा चैनल के प्रोग्राम पाकिस्तानी बयानिया से मैं हाजिर हूँ। पाकिस्तानी बयानिया के नाम से ये हमारा नया प्रोग्राम का एक सिलसिला शुरू हुआ है और इसकी अहमियत और इसकी वुसअत, इसकी गहराई, इस पे गुफ्तगू होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक प्रोग्राम में हो, इसके मुतअद्दिद प्रोग्राम हो सकते हैं, मौज़ूआती प्रोग्राम होंगे पाकिस्तानी बयानी से मुताबिकत रखते हुए। और पाकिस्तानी बयानिया हमारे लिए क्यों अहम है, पाकिस्तान की तरक्की में इसका कितना हाथ हो सकता है, और हम अब तक इसलिए इसकी वजह से पीछे हैं कि हमारा पाकिस्तानी बयानिया बन नहीं सका है। बहरहाल इस तरह के और भी सवालात हैं जिन पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। हमारे साथ शरीक महफिल हैं मारूफ शायर, अदीब, नक़ाद, मुहक़्क़िक़ और उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, सीनियर शायर सफदर सिद्दीक़ रज़ी साहब, अदब दोस्त शख्सियत अनीस अहमद मर्चेंट साहब, सीनियर सहाफ़ी और अदीब राशिद अज़ीज़ साहब, और सीनियर शायर और अदीब ज़ाहिद हुसैन ज़ाहिद साहब, जो कि ज़ाहिद हुसैन जौहरी भी उनका नाम है। बहरहाल ये तमाम अहबाब शरीक महफिल है। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इसकी तमहीद क्या होगी, इस सिलसिले में डॉक्टर साहब को ज़हमत देते हैं। जनाब, जब हम बात कर रहे हैं बयानिए की, तो ये बयानिया जो है मौक़िफ़ के मानों में नहीं आता। जैसे आजकल जो हम देख रहे हैं कि साहब नवाज़ शरीफ का बयानिया, मरियम नवाज़ का बयानिया, बिलावल का बयानिया, तो ये बिलावल का मौक़िफ़ और उनकी बात हो रही है। लेकिन हम जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नैरेटिव है उसके माने हम बयानिए से जोड़ते हैं, और वो बयानिए से जोड़ने का मतलब ये है कि साहब अगर कहानी होगी, नरेटर होगा, कहानीकार, तो कहानी होगी तो किरदार होंगे तो ख़ित्ता होगा, और ख़ित्ता होगा तो सकाफ़त होगी। और कोई भी किरदार जो है बग़ैर अपनी पहचान जो है सकाफ़त के बग़ैर उसकी मुमकिन नहीं है। तो इस एतबार से अगर हम बात करते हैं बयानिए की, तो जिस कौम का या जिस मुल्क का अपना बयानिया नहीं होता है वो उसके डार्क एजेस होते हैं। तो ये डार्क एजेस जो है, हमने जो तारीख़ अहद है ये पूरा यूरोप का हम मुताला कर लें तो ये तारीख़ अहद सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि ये तो ओवरऑल जो है वर्ल्ड जो दुनिया है तो उसका ये मामला होता है तारीख़ एज का। तो अब ऐसी सूरत में हम जब इस बयानिए की बात करते हैं तो इस बयानिए में हमें वो यूरोप का वो अहद भी नज़र आता है कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि रनेसां का ज़माना, यानी निशतुस्सानिया का जब ज़माना आया 15वीं सदी में, और ये वो ज़माना था कि जब कुस्तुनतुनिया और से गए हुए, यानी वो लोग जो मुसलमान मुल्कों में पढ़ा करते थे वो गए इटली, और इटली में उन्होंने और एक तहरीक बर्पा की, और वो की कि साहब हमारा जो कदीम वर्सा है जिसके हामिल अब मुसलमान हो चुके हैं, तो लिहाजा हमें उसका अहिया करना चाहिए, दोबारा से उसका अहिया करना चाहिए। और उस अहिया करने के अमल में उन्होंने क्या किया, मिलान, पडवा और आपका वेनिस वगैरह में जो जामियात थीं उसमें वो वापस आकर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ये सब कुस्तुनतुनिया में ज़ेर तालीम हुआ करते थे, और ये जामिउल अज़हर में भी थे किसी ज़माने में। तो मुख्तसर ये कि हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने ये शुरू किया तो इससे निकलने में भी उन्हें कोई 600 बरस लगे, और वाकई निकलने में 1000 बरस लग गया। अच्छा, ये जब हम बात कर रहे हैं बयानिए की, इस वाले बयानिए की, तो इसमें यानी जब मिली बयानिया उनका फ्रांस से जुड़ा, तो अब फ्रांस जो है कैथोलिक फ्रांस कहलाता है, और जब बयानिया जुड़ा इसका प्रोटेस्टेंट का यूके से, तो बरतानिया, प्रोटेस्टेंट बरतानिया कहलाता है। जब हम ये कहें कि साहब रूस जो है वो 1917 में इनकलाब आया, लेकिन लेनिन ने जो बयानिया रूसी बयानिया दिया, तो वो मार्क्सिज्म जो है रूस को
یہ سپر پاور بنانے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہی حال چائنا کا ہوا کہ بھائی 1940 میں لانگ مارچ کے بعد ماؤ زے تونگ اور اس کے حواریوں نے مطلب چائنا کو ایک چینی نیریٹو دیا، یہ مارکسزم تھیوری پر ہے، یعنی مارکسزم تھیوری کا مطلب یہ ہوا میٹرلسٹک تھیوری جو بھی ہے، مادیت پرستی والی جو نظریہ ہے کارل مارکس کا۔ لیکن اگر کیا وہ کارل مارکس کو ویسے ہی اطلاق کرتے تو کیا یہ سپر پاور ہو جاتے دونوں، اور دونوں ملکوں کی اکنامی بھی اتنی بہتر ہو جاتی۔ اچھا، مزید سمجھنے کے لیے ہم بہت پیروی کرتے ہیں مغرب کی اور امریکہ کی، تو جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب امریکہ کی آزادی کا مرحلہ جب طے ہوا یا آیا، تو اس وقت جو ان کے دانشور تھے، خاص طور سے پہلے تو یہ کہ جو ان کے آغاز میں ایڈورڈ جوناتھن اور بنجامن فرینکلن تھے، اور اس کے بعد جب یہ لوگ جمع ہونے لگے اور ان میں اتفاق پیدا ہونے لگا، تو وہاں کے شعراء نے جو نظمیں لکھیں اس کے اندر خاص طور سے فلپ فرینیو، جول بارلو اور آپ کا جان ٹرمبل کا خاص نام لینا چاہیے، جنہوں نے 1770 میں کہا کہ ہم جو ہے برطانوی نیریٹو یا برطانوی بیانیے کو رد کرتے ہیں اور اب ہمارے ہاں ملٹن اور شیکسپیئر پیدا ہوں گے۔ یعنی اس نظریے کے مطابق جب آگے بڑھے وہ لوگ، تو ہم نے دیکھا کہ خانہ جنگی بھی ہوئی، ٹربل بھی ہوئی، ان کا ابراہیم لنکن مرڈر بھی ہوا، مارا بھی گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس امریکن بیانیے پر امریکہ سپر پاور ہو گیا، اور آج امریکن انگلش بھی ہوتی ہے۔ یعنی ہم سوچ نہیں سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زبانوں کا اگر قصہ ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہاں تو آزادی ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ غلاموں کی زبان بھی انگریزی تھی اور آقاؤں کی زبان بھی انگریزی تھی۔ تو اب اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو بیانیہ ہے کسی بھی قوم کا، وہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں امریکہ کی، تو 14 گھنٹے کا جو ہے وہ سفر ہے الاسکا کا نیو یارک سے۔ یہ جو 14 گھنٹے کا جو سفر الاسکا کا ہے نیو یارک سے، تو اس کو مد نظر رکھیں، اور واشنگٹن ڈی سی کا الاسکا کا سفر جو ہے وہ 16.5 گھنٹے کا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ الاسکا تک آتے آتے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان کا کلچر، ان کی زبانیں بہت ڈفرینٹ ہیں، اس کے باوجود امریکہ نہیں ٹوٹ رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی سے الاسکا تک امریکن نیریٹو یکساں ہے سب جگہ۔ تو جب یہ نیریٹو ہوتا ہے تو آپ ایک یونٹ ہوتے ہیں اور ایک قوم ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ بنگلہ دیش بنانے میں اردو نے کردار ادا کیا، کہ اگر ڈھاکہ میں قائد اعظم خطاب نہ کرتے کہ بھئی پاکستان کی زبان جو ہے وہ اردو ہوگی تو شاید پاکستان نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ خیال، میں اس خیال کی صریحاً مخالفت کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ یہ بے وقوفی پر مبنی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈھاکہ جو تھا 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا اور پھر بھی وہ ٹوٹ گیا، تو وجہ کیا تھی؟ دونوں طرف پاکستانی نیریٹو نہیں تھا۔ اچھا، یہ بات جب 71 کی ہم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صاحب یہ جو ہمارا ملی بیانیہ ہے وہ پاکستانی بیانیے سے تاحال جڑ نہیں پایا ہے، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے آج دنیا میں وہی ماڈل ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک ریاست ہوتی ہے اور ایک حکومت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے ایجنسیز اور دیگر حوالوں سے جو باتیں ہم کرتے ہیں تو سارا مسئلہ نیریٹو کا ہے۔ اگر نیریٹو جس ملک میں نہیں ہوتا تو وہاں ڈیموکریسی بھی نہیں ہوتی، یعنی ڈیموکریسی بھی ایک طرح کی آمریت ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ تاحال ہم نے برطانوی نیریٹو کو رد نہیں کیا ہے۔ اگر ہم غلامی سے آزادی حاصل کی، کیونکہ کہ بھئی یہ برطانیہ جو ہے ہم پر ظلم کر رہا تھا، تو برطانیہ کا نیریٹو جتنی تیزی سے ہم رد کریں گے تو اپنے معاملات کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1973 کا جو معاملہ ہے آئین کا، اس کے اندر بھی ایسی شقیں ہیں جو ایلیٹ کلاس کو یا برطانوی نیریٹو سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کیا مسئلہ ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے لیکچر دیا ہمیں، شارٹ لیکچر ہے، اس میں تو بہت بات ہو سکتی ہے۔
اب میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے احباب شریک محفل ہیں ضرور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور کوئی سوال اگر ان کے ذہنوں میں ہے ہاں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب سے آپ لوگ مطلب پوچھ سکتے ہیں، تاکہ کہ اس بیانیے کی مزید تشریح ہو سکے اور عام لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ ایسے سوالات کیے جائیں جو عام لوگوں کے ذہن میں اس بیانیے کو سن کر آئیں۔ جی جی وہ بڑی سوال، جیسے صدر صدیق صاحب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو۔ جی میرے ذہن میں کوئی ایسا خاص سوال تو ہے نہیں کہ جس کی یہ تشریح کریں یا جس کا جواب دیں۔ اس سے پہلے ہم بہت سی باتیں سن چکے ہیں بیانیے کے بارے میں۔ صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بیانیے کے لیے کسی بھی خطے کی کوئی ایک واحد زبان ہونا ضروری ہے، یا تمام زبانیں مل کر اس بیانیے کو تقویت دیتی ہیں؟ اصل میں جب ہم بیانیے کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایک زبان ہونی چاہیے، تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جتنی بھی زبانیں ہیں دنیا میں، ہر زبان ایک ثقافت رکھتی ہے۔ جس کی بھی جو بھی زبان ہے اس کے پیچھے ایک ثقافت ہوگی۔ اچھا، اس اور ثقافت کے ساتھ اس زبان کے جو فنون ہیں وہ سمجھ لیں، اس کی جمالیات کا پورا نظام جو ہے ان فنون سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ کوئی بھی خطہ ہوتا ہے تو اس میں کئی ثقافتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح آج جو ہے ملکی نظام کا سلسلہ ہے، تو ایک ملک ہوتا ہے، اس کے کئی صوبے ہوتے ہیں، کئی آپ کے یونٹس ہوتے ہیں، پھر ایک یونٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کئی ثقافتوں کے درمیان جب وہ ثقافتیں جڑ کر ایک وحدت بنا رہی ہوتی ہیں تو ہم اسے تہذیب کہتے ہیں۔ تو یہ تہذیب ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ورنہ وہ تہذیب نہیں بن پائے گی، کہ وہ ساری ثقافتوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اور جب ان ثقافتوں کو ساتھ لے کے چلے گی تو یقیناً کوئی نہ کوئی زبان جو ہے از خود جنم لے لے گی۔ جیسے سنیتی کمار چٹرجی نے کہا کہ جناب اگر مسلمان نہ بھی آتے تو یہاں ایک زبان ہوتی اور وہ مرکزی زبان ہوتی، چاہے اس کا نام اردو نہیں ہوتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے سنیتی کمار چٹرجی، وہ بات ہی یہ کر رہا ہے کہ ایک مرکزی زبان جو ہوگی، جو تہذیبی سطح کو کا عمل دخل رکھتی ہوگی، اور وہ تمام ثقافتوں کو جوڑنے میں اور ان کی ثقافتوں کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گی۔ تو اب یہ جو سوال انہوں نے پوچھا کہ کوئی زبان ہونی چاہیے، ایک زبان، تو اچھا یہ کوئی بنائے نہ بنائے ایک زبان خود پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بہت ہی ایک نیچرل فنامنا کہہ لیں، یا آپ یہ فطری ایک نوعیت ہے کہ جس میں کسی کوئی کوشش کی بات نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو ہمیں ہر جگہ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اردو سندھ سے نکلی ہے، یعنی سلیمان ندوی نے کہا اردو سندھ سے نکلی ہے، حافظ محمود شیرانی نے کہا اردو پنجاب سے نکلی ہے، یعنی محمد حسین آزاد نے کہا کہ برج بھاشا سے نکلی ہے، متھرا کے اطراف بولی جانے والی زبان سے نکلی، بولی سے نکلی ہے، معلوم یعنی نصیر الدین ہاشمی نے کہا کہ دکن سے نکلی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ہے مسعود حسین خان نے کہا کہ یہ ہریانی سے نکلی ہے۔ تو اب یہ سارے جو ہیں، اچھا پھر بہار میں میتھلی بولی جا رہی ہے، قنوجی بولی جا رہی ہے، شور سینی پراکرت بولی جا رہی ہے۔ تو یہ جو بولیاں آزاد ہوئی ہیں، دراصل جب گوتم بدھ آیا ہے تو یہ ہندوستان کی بولیاں جو ہیں وہ آزاد ہونا شروع ہوئی۔ اچھا، ان کی آزادی نے یہ کیا کہ اب یہ جو ثقافتوں کی آزادی ہے، یہ کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ 1820 کا جو ویاس کا جو رگ وید ہے، اس میں یہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سنسکرت جو ہے وہ مقامی زبان نہیں تھی، وہ یونانیوں کے ذریعے آئی تھی، تو مقامی زبان کو اس نے اپنا پابند بنا لیا تھا سنسکرت نے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ زبان مر گئی، اور جب وہ مر گئی تو اب اس کی جگہ یہ جو آپ کا سنہالی نے لی۔ سنہالی جو ہے مرکزی نوع، سنہالی کون سی زبان تھی؟ یہ بدھسٹوں کی زبان تھی بنیادی طور پر۔ اور بعد ازاں پھر یہ ہوا کہ جب آزادی ہو گئی تو ان کا اب تال میل شروع ہو گیا، اتصال شروع ہو گیا، جتنے بھی زبانیں یہاں بولی جا رہی تھیں۔ تو اب اس تال میل کے لحاظ سے اگر میں یہ کہوں
کہ 1862 کا جو ایک سروے ہے بہت ऑथेंटिक है, मुस्तनद है. 1862 का सर्वे डॉक्टर दस्तावली वान का सर्वे है और उसने बताया कि 560 ज़बानें बोली जा रही हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है वो उर्दू है. और इसका तर्जुमा 1912 में फ्रांसीसी ज़बान में ये सर्वे हुआ. इसका तर्जुमा सैयद अली बिलगिरामी ने 1912 में किया. वो तमद्दुन हिंद के नाम से वो मौजूद है साया आदाद-ओ-शुमार. तो अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि अगर ये मरकज़ी ज़बान ना पैदा हुई होती, जो सुनीति कुमार चटर्जी ने भी कहा, तो हम एक दूसरे के बारे में मतलब है कैसे जान सकते थे. यानी 1876 में बलूचिस्तान की सरकारी ज़बान जो थी वो उर्दू थी. अच्छा, बलूचिस्तान को इस उर्दू ने जो है आप करीब लाने में एक दूसरे को बड़ी मदद की है. तो ज़बानें तो इस तरह की होती हैं और ये कोई अनहोनी बात नहीं है उर्दू के हवाले से भी. अच्छा, ये जब ऐसी ज़बान पैदा हो जाती है तो आपस में तासुबात मिटने लगते हैं, लोग करीब आने लगते हैं. अच्छा, ये ज़बान जब पैदा हुई तो ये तासुबात मिटाने के लिए पैदा हुई थी. अच्छा, इसका कोई खित्ता ही नहीं था, ये तो तहज़ीबी ज़बान हो गई, जैसे कि अंग्रेज़ी ज़बान का कोई खित्ता नहीं है. तो बस फ़र्क ये है कि वह हकीमों की ज़बान है और ये महकूमों की ज़बान है और ज़बानें खड़ी होती हैं मसादिर पर और उर्दू के 100% मसादिर जो हैं वो मकामी हैं. सफदर सिद्दीक रज़ी साहब का जो सवाल था उसका जवाब डॉक्टर शादाब एहसानी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत तफसीली दिया है. मेरे ख्याल में उनकी तसल्ली हो गई होगी और उनकी तशनगी दूर हो गई होगी. अब मैं गुजारिश करूँगा अदबदोश शख्सियत जनाब अनीस महमद मर्चेंट साहब से कि वो इस सिलसिले में अगर उनके जहन में कोई सवाल है तो वो डॉक्टर साहब से कर सकें. जी, मेरा डॉक्टर शादाब एहसानी साहब से सिर्फ ये सवाल है अभी बुनियादी लेवल पर कि बयानिया इसके इंग्रेडिएंट यानी इसके जो अनासिर हैं वो क्या हैं. एक आम आदमी अगर समझना चाहे तो हम भी डॉक्टर साहब की जगह समझा सकें कि भाई ये चंद अनासिर हैं, ये 5 चीज़ें हैं या 4 चीज़ें हैं जिससे बयानिया तश्कील होता है. अगर हम ये नहीं समझा सके आम आदमी को तो लोग हमारे साथ कैसे आएंगे, क्योंकि जब लोगों की कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो कोई साथ भी नहीं देगा. लेकिन जितना ज़्यादा समझ पाएंगे लोग उतने ज़्यादा हमारे साथ होंगे. दूसरा सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में जो बयानिया नहीं है तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये बयानिया लाने की, पाकिस्तान में बयानिया बनाने की असल जिम्मेदारी किसकी है? क्या हुकूमत वक्त की है, लीडरों की है या अदीब शायरों की है, फिलोसफर्स की है? ये 2 बातें मैं फ़िलहाल इस महफिल में डॉक्टर साहब से कर रहा हूँ. जनाब अनीस साहब, आपने बहुत ही बुनियादी सवालात किए इस हवाले से. अब अगर हम ये पहले दूसरे सवाल का मैं जवाब दे दूं तो दूसरे सवाल के जवाब के सिलसिले में कि जब ये कोई भी बन जाता यानी आज़ादी हासिल करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो नैरेटिव के साथ करता है. नैरेटिव जैसे मैंने कहा कि तशख़्ख़ुस से जुड़ा हुआ इजहार. हमें बदकिस्मती ये है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त जो था हमारे पास मगरबी बयानिया जो था वो हम पर हावी था और यही वजह है कि हमें ऐसा लगता है कि आज के कल हम सफ़ेद अंग्रेज़ के काबू में थे और आज हम काले अंग्रेज़ के काबू में आ गए हैं. तो ये जो ऐसा हो गया ना, वजह क्या है? अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं तो ये सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी. जब ये बात हो गई कि साहब यानी तशख़्ख़ुस से जुड़ा हुआ इजहार, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ इजहार, एक्सप्रेशन, तो अब आइडेंटिटी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके कि भाई आप किस खित्ते में रहते हैं. मिसाल के तौर पर आप सिंध में रहते हैं. ये जैसे कि अभी बात हो चुकी है कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तें एक तहसीब बनाती हैं तो मुख्तलिफ़ यूनिटें एक वहदत बनाती हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो सिंध, पंजाब, आपका खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान और हमारा कश्मीर हो गया. तो अब ये जो हैं इंग्रेडिएंट्स इसके या अज्जाए तरकीबी जो हैं, अगर कोई कश्मीर से जुड़ा हुआ आपका इजहार है
یعنی کشمیر سے جڑا ہوا کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کی ثقافت، وہاں کے رسم و رواج، تو سمجھ لیں وہ پاکستانی بیانیے سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اگر یہی حال سندھ کا معاملہ ہے، اگر آپ کو پلہ کھانا آپ بھول گئے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا اب آپ کا اظہار نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور فاسٹ فوڈ کی انویسٹمنٹ بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کیسی کہ یہ KFC اور آپ کا میکڈونلڈ اور یہ سارے جو ہو رہے ہیں، تو یعنی یہ کھانے اور رسم و رواج پر جو ہے ہمارے ڈائریکٹ حملہ ہو گیا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ سمجھ لیجئے آپ کہ 1835 سے جاری ہے یہ۔ اوہو۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو اب ہم اپنے اظہار کو بھول کر، وجہ اس کی سیدھی سی یہ ہے کہ یہاں سے لے کر پورے پاکستان کا ایک سروے کر لیں، ہر کوئی جو ہے مطلب تیزی سے شہروں میں منتقل ہونا چاہتا ہے، اور دیہاتوں میں اس کو کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس طرح شہروں میں آنے کے بعد وہ پہلی فرصت کے اندر یعنی امریکن اسٹائل میں رہنا چاہتا ہے، مطلب یہ وہ اپنا گھر بند کرے گا اور یہ سب کرے گا۔ اچھا، جب آپ امریکن اسٹائل میں رہ لیں گے تو نیچرلی آپ میں وائٹامن ڈی کم ہو جائے گا۔ جو غذائیں ہوتی ہیں، جو رسم و رواج ہوتے ہیں، جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے خطے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان میں رہے ہیں، اور آپ کے تمام اظہار کے جو ٹولز ہیں یا تلازمات ہیں وہ مغرب سے جڑ گیا، لائف اسٹائل بھی آ گیا، سب آ گیا اس کے اندر۔ تو اس کے اندر آپ کا طریقہ علاج بھی آ گیا، اس کے اندر آپ کا جو بھی لگا لیں، ایجوکیشن سسٹم، اب ایجوکیشن سسٹم جو ہے آپ کا کلیپس ہو گیا ہے اور کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ کلیپس نہ ہوتا تو کیا مجھے بتا دیجئے کہ کیمبرج سسٹم جو ہے کروڑوں پاؤنڈ یہاں سے لے جاتا کیا؟ نہیں لے جا سکتا۔ تو اب بینیفیشریز کو دیکھیے کون کون بینیفیشریز ہے، تو اس میں اندازہ کریں گے کہ ہمارے جو شناخت ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہمارا جو بیانیہ ہے، اس کو یعنی اس طرف لے جانے میں یا ہمیں جو ہے اپنی چیزوں کو کمتر سمجھنے میں کون رول ادا کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ایلیٹ کلاس اور یہ سسٹم ہمارا عام آدمی کہیں کا بھی ہو، سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، سب پریشان ہے، اور پھر ہم نے اس کو مزید تقسیم کر دیا۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب نیریٹو نہیں ہوتا، بیانیہ نہیں ہوتا، تو اس خطے کے جو لوگ ہیں وہ رحم و کرم پر ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک وحدت نہیں ہوتی ہے۔ اگر یعنی طرز حکمرانی جو ہے، اگر جمہوریت ہے تو وہ آمریت میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ تو اب اگر آپ نے جو مجھ سے اجزائے ترکیبی پوچھی ہے، تو دیکھیے ہمارے جو رسم و رواج ہیں اس کو مضبوط کرنا ہوگا ہمیں، ہمارے جو خطے کی زبانیں ہیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا ہمیں، ہمارا جو خطہ ہے اس کے اندر جو ہمارے دریا، ہماری نہریں، آپ نے دیکھا کہ آج تک وہ انگلینڈ جو ہے اپنے ٹیم سے یا تھیم سے نہیں نکل پا رہا ہے، اور ہمارا تو اتنا بڑا دریا ہے، دریا سندھ، جو عسکردو سے شروع ہوتا ہے اور یعنی بحر عرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ہم لباس سے لے کر ڈریس سے لے کر ساری چیزوں پر توجہ دیجیے، جو ہماری شناخت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اجزائے ترکیبی کا حصہ ہیں ہمارے پاکستانی بیانیے کا۔ یعنی میں نے اختصار سے یہ بات کر دی ہے، یہ بنانا پڑے گا بیانیہ۔ ہاں، جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے قمیص شلوار کو نیشنل ڈریس قرار نہ دیتے تو کیا یہ نیشنل ڈریس ہو جاتا؟ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اب جب نیشنل ڈریس کی بات کریں گے تو قوموں کے پاس جہاں بیانیہ آنا شروع ہوتا ہے وہاں رسم و رواج، ڈریس، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، پھر یعنی یہ بالکل وہی بات ہے، ابھی جو کیمبرج سسٹم یا بیوروکریسی ہے ہماری، تو وہ کیمبرج سسٹم کے زیر اثر ہے ساری۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہمیں کہ وہ جو بیوروکریسی ہے ہماری، وہ عملی زندگی کا تجربہ اس طرح نہیں رکھتی ہے۔ وہ تو ڈرائنگ روم کا تجربہ رکھتا ہے، اور جو تجربہ ہوتا ہے ان کو، تو جس کا تجربہ ہوتا ہے بینیفٹ بھی انہیں کو مل رہے ہیں، انہیں کے لیے اسکیمیں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ والا جب معاملہ ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ 1911 میں 29 کروڑ کی آبادی ہے ہندوستان کی، اور یعنی 74,000 انگریز کنٹرول کر رہا ہے۔
تو اب ہمارے ہاں جو بیوروکریسی کا عالم یہ ہے کہ کتنے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. 22 اور 24 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کے اندر پاورٹی لائن جو ہے ہماری اب مور دین 80% کی طرف جا رہے ہوں گے, مور دین 80% کی طرف جا رہے ہوں گے. اور جب مور دین 80% پاورٹی لائن ہوگی اور ہمارے پاس نیریٹو بھی نہیں ہوگا تو کب تک یہ 100% پاورٹی لائن نہیں ہوگی. یوں نہیں ہوگی کہ وہ جو 3-4% 5% جو حکمرانی کر رہے ہیں طبقات وہ رہ جائیں گے, اور وہ بھی کب تک رہ جائیں گے. پھر انارکی کی طرف چلا جاتا ہے کوئی بھی ملک ہوتا ہے. یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے. دوسرا سوال تھا کہ پاکستان میں بیانیہ اب تک نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار کون لوگ؟ دیکھیے بیانیے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, جب آپ کون بناتا ہے زیر تسلط رہتے نا, جیسے یورپ جو تھا کسی زمانے میں مسلمانوں کے زیر تسلط رہ چکا ہے. یعنی جسے فرانس میں عربی نہیں آتی ہے وہ کہنے لگے جاہل ہے, جس طرح آج ہمیں انگریزی نہیں آتی ہے. تو ایرا جو یہ جو عہد ہوتا ہے وہ یا تو کسی شخصیت کے زیر اثر ہوتا ہے یا کسی تھیوری کے زیر اثر ہوتا ہے. یہ آپ کا جو عہد ہے اس وقت مغربی نیریٹو کے زیر اثر ہے. اچھا, جب زیر اثر ہوتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اب یہ 2-4 برس کا قصہ نہیں ہوتا. ہم آج بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 500 برس بعد یہ ٹھیک ہو, یہاں کوئی پتہ نہیں ہمیں. لیکن ہم تو ایک مکالمہ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا کیا اور کیسے ہوگا. ہم سوچ تو رہے ہیں, کم سے کم جو سوچ نہیں رہے ہیں. اور یہ اس یعنی گوتم نے 3 طرح کے لوگ بتائے ہیں. ایک تو مطلب مزاحمت کرنے والے, اور ایک دریا کے ساتھ بہنے والے, اور ایک دیکھ بھال کر بہنے والے. 3 طرح کے لوگ بتائے ہیں. تو اب معلوم یہ ہوا ہم مزاحمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, دیکھ بھال کر بھی نہیں بہ رہے ہیں. ہم تو بس جہاں ہمیں لے جا رہا ہے دریا بہاؤ کے ساتھ بہ رہے ہیں. اور بہاؤ کیا ہے, وہ مغربی طرز کا بہاؤ ہے, اور وہ ہم پہلے تجربہ کر چکے ہیں. تاحال میں تو بہت حیران رہ جاتا ہوں کہ جب ہم آزادی حاصل کر رہے تو آزادی حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت کیا تھی. اگر ضرورت تھی تو ہم نے برطانوی جو بیانیہ تھا نیریٹو اس کو رد کرنا چاہیے تھا. آج بھی ہمارا جو بھی لیڈر ہوتا ہے جہاں مسائل ہوتا ہے پناہ کہاں لیتا ہے, وہ برطانیہ میں جا کر لیتا پناہ. حالانکہ برطانیہ میں تو پناہ لینی نہیں چاہیے اس کو, کیونکہ اس سے ہی تو آزادی حاصل کی ہے, وہی تو ظالم ملک تھا. اور آج وہ ان کے لیے وہ اچھا ملک بنا ہوا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں بھائی, یہ دیکھنے کی ہے. جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے شلوار قمیض کو قومی ڈریس قرار دیا تو آج تک قومی ڈریس کے طور پہ بالکل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے. نہیں, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جب تہذیبی سطح پر کسی قوم جو ہے اس میں یہ مسائل پیدا ہو جائیں تو حکمران بھی کو اگر ہوگا تو کوشش کر سکتا ہے. جیسے مطلب جو ترکی کے جو مسائل تھے, اردوان نے اتنا پاپولر لیڈر ہو جانے کے بعد وہ کچھ مسئلے اس نے اسلام کے حوالے سے وہاں حل کیے جو کہ وہاں نہیں تھے. ابھی ریسنٹلی ہے یہ سارے معاملات. لیکن اگر اتنا پاپولر نہیں ہوتا وہ ایک, اور کیا سارے مسئلے حل کر دیے؟ نہیں بھائی. دیکھیں نا وہ اسے جو ملا باسفورس والا جو قصہ ہے اس کا 1923 میں جو معاہدہ ہوا, یعنی سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد, تو وہ شرمناک ترین معاہدہ تھا. اچھا, وہ قوم دوبارہ سے کھڑی ہو رہی ہے اب. تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ 2 دن کا قصہ نہیں ہے. بھٹو صاحب نے یہ کر دیا, یہ ان کی مہربانی تھی. اچھا, اب کوئی لیڈر آ کے ہمارا جو آئین ہے اور یہ پارلیمنٹ جو کر دے کہ بھائی یہ جو ہے برطانوی جو ہمارے شقیں پڑی ہوئی ہیں اور غلامانہ شقیں پڑی ہوئی ہیں, اور وہ شقیں جو سب کو مساویانہ حقوق نہیں دیتی اور بلکہ وہ جو ہیں ایلیٹ کلاس کو فیور کرتی ہیں, تو وہ دراصل ہماری غلامی کی یادگار ہے. تو اسے جو ہے ہمیں نکالنا چاہیے. تو یہ کوئی بھی پارلیمنٹ جب آئے گی تو صحیح معنوں میں جمہوریت کی طرف گامزن ہو سکے گی. یقیناً انیس صاحب نے جو سوالات کیے تھے ان کو اس کے تسلی بخش جواب دے دیے ڈاکٹر صاحب نے. اب میں گزارش کروں گا سینئر صحافی اور ادیب راشد عزیز صاحب سے کہ وہ پاکستانی بیانیہ کے
مطلب کے حوالے سے کوئی سوال کریں، اور کیونکہ وہ ایک سینئر صحافی بھی ہیں تو اگر اس میں صحافت کا بھی کوئی تذکرہ ہو جائے تو زیادہ اچھا رہے گا ہمارے ویورز کے لیے۔ مسئلہ ہے قومی بیانیے کا جی لیکن میں پہلے بھی آپ سے سوال کر چکا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں، قومی بیانیہ بننے کے لیے پہلے قوم کا بننا بھی ضروری ہے، تو کیا ہم ایک قوم بن پائے ہیں اب تک؟ اور اگر نہیں بن پائے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس مخصوص جغرافیائی حد میں ایک سے زائد زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا بیانیہ مشکل سے بنتا ہے، کیونکہ کئی زبانوں بولنے والے لوگ جو ہیں ان کا ایک قوم بننا ایک خاصی مشکل بات ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ بات درست ہے، دوسری بات یہ کہ ایک تاثر یہ ہے کہ ہم اگر ایک قوم نہیں بن سکے اور ہمارا ایک بیانیہ نہیں بن سکا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جو ہمارا حکمراں طبقہ ہے، جو انگریز کا نمائندہ یہاں بن کر کے پہلے دن سے اور آج تک حکومت کر رہا ہے، اس نے شعوری طور پر یہ کوشش کی کہ یہ قوم ایک قوم نہ بن سکے، اور اس سلسلے میں یہاں مختلف زبانیں جو لوگ بولتے ہیں ان زبانوں کو بھی یہ مسئلہ بنایا گیا۔ حالانکہ اصل مسئلہ اگر دیکھا جائے تو یہاں مختلف زبانوں کا بک نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آج تک اگر کوئی بیانیہ نہیں بن سکا اور ہم ایک قوم نہیں بن سکے تو اس میں بنیادی سازش وہی ہے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، یعنی انگریزی زبان۔ اور میرا خیال یہ ہے، آپ اس کی وضاحت بھی کریں، کہ پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں عام طور سے 9 زبانوں کی بات کی جاتی ہے جو قومی اسمبلی میں ہی پیش کی گئی تھی، تو وہ 9 زبان بولنے والے لوگ جو ہیں ان سے اگر بات کی جائے تو وہ ایک زبان قومی زبان کے طور پر یا رابطے کی زبان کے طور پر اردو زبان کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں انگریزی کے مقابلے میں، لیکن کیونکہ ایک مخصوص طبقہ جو برسر اختیار ہے اس کو طبقاتی کشمکشیاں برقرار رکھنا ہے، کلاسز یہاں بنانی ہیں اور ان کلاسز کو بنا کر کے ان پر حکومت کرنی ہے، لہذا وہ ایک بیانیہ نہیں بننے دے رہا اور لوگوں کو آپس میں لڑوا دے رہا ہے۔ جی آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا جو خیال ہے اس کے اندر جو آپ نے بتایا کہ صاحب یہ جو انگریز کا بیانیہ ہے وہ تاحال جاری ہے، اصل میں جب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ انگریز کی اسٹریٹجی جو تھی وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی تھی اور اسی ہمارے حکمران جو ہیں اسی رول پر اپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا، خوشائن بات یہ تھی کہ اگر یہ جمہوریت کی جو گاڑی ہے وہ آگے بڑھتی جاتی اور صحیح سے بڑھتی جاتی تو شاید ہم کہیں نہ کہیں پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہی اسی آئیڈینٹی کا، اسی شناخت کا، اسی بیانیے کا مسئلہ ہے کہ بیانیے کی بات جب آتی ہے تو اسے جو ہے وہ انگریزی کی طرح، یعنی یہ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اب پاکستان کو یعنی ہندوستان کو کبھی لارڈ میکالے کا سامنا تھا، اب ہمیں جو ہے کئی لارڈ میکالے کا سامنا ہے۔ یعنی ایک لارڈ میکالے جو تھا 1835 میں، جس نے برٹش پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہم ہندوستان کو پر حکمران کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی قدریں اقدار جو ہیں یعنی ثقافتی اور روحانی اقدار اتنی یعنی اہم ہیں اور اتنی گراں قدر ہیں کہ اس کو توڑے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس کو توڑنے کا عمل شروع ہوا اور اس کے اندر ہمارے جو تھے صاحب بہادر کے ساتھ بہت سارے لوگ ہو گئے اور چلیے وہ ختم ہو گیا۔ تو اب جب پاکستان بن گیا تو اب وہی لوگ جو ایک لارڈ میکالے کا معاملہ تھا وہ کئی لارڈ میکالوں میں بدل چکے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بیانیہ نہیں ہوتا تو نہ ہمارے پاس جمہوریت ہوگی، نہ ہمارے پاس جو ہے معیشت ہوگی، نہ ہمارے پاس تعلیم ہوگی۔ یہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صاحب
یہ جو کیمبرج والا جو سسٹم ہے، ہماری ایجوکیشن تباہ ہو گئی. جس قوم کی ایجوکیشن تباہ ہو جائے وہ کہیں پھر بھی اسٹینڈ نہیں کرتی اور کہیں کھڑی نہیں ہوتی. وہ ہمارا حال اسی طرح کا ہو گیا. اور ہمارا ملک جو تھا خالصتاً ہم نے کہا تھا 2 چیزوں پہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور اردو بولتے ہیں. تو ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات ہم نے نہیں رکھی. حالانکہ جب ہم نے بنا لیا تھا تو ہمارا ملی بیانیہ جو ہے وطنی بیانیہ سے جڑ جانا چاہیے تھا، جیسے کہ ترکی کا جڑ گیا، جیسے کہ ایران کا جڑ گیا، جیسا کہ اور ممالک کا ہو گیا. تو ہم نے ایک اچھا پھر ہم پاکستانی بیانیے کی طرف آتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ مسلمان ہونا تو ہماری روح کا حصہ ہے. اور جب پاکستانی بیانیے کی طرف آئیں گے تو یہ جو 4 زبانیں بولی جاتی ہیں 9 تو ان کا کلچر اور ان کے فنون جو ہیں ان کو ترقی و ترویج دی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے، وفاقی گورنمنٹ نے خاص طور سے رسائل نکالے، یعنی حکومت پاکستان کے، جس میں ماہ نو بھی تھا اور جس کے اندر اظہار جو تھا سندھ گورنمنٹ کا بھی تھا. تو ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ ثقافتی سطح پر اس پاکستان کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے. اچھا یہ کام تو انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ خسارے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک وہ وقی کام کیا ہو سکتا تھا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسالہ آہنگ 48 سے نکلنے والا جو رسالہ ہے اور اس کے اندر پہلے بجٹ کا بھی ذکر ہے جو غلام محمد نے پیش کیا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جہانگیر پارک میں ہر مہینے وزیر اعظم تقریر کیا کرتا تھا جہانگیر پارک میں. اچھا وہ سب احوال اس کا موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا ڈیولپمنٹ یعنی صحافت کی سطح پر، ماس کمیونیکیشن کی سطح پر یا ماس میڈیا سائنس کی سطح پر وہ تاحال ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا. بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو رد کر کے قبول کر رہے ہوتے ہیں. اور رد کرنا جو ہوتا ہے جہاں نیریٹو نہیں ہوتا وہاں لوگ اسی طرح کرتے ہیں. مجموعی بڑا کوئی نہیں ہوتا ان میں اور گروہ کے بڑے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس نیریٹو نہ ہونے کے اثرات جو ہیں ہر شعبے پر دیکھے جا سکتے ہیں. اور یعنی اگر ہم اس طرح دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آنے والا جو کل ہے اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو ابھی ڈالر 163 روپے کا ہے، بحمدللہ 300 روپے پر ہونے پر کوئی ٹائم نہیں لگے گا اس میں. کیونکہ 300 روپے پر ٹائم ہونے میں نہیں لگے گا، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے اگر ہمیں اپنے خطے کا اپنے لوگوں کا احساس ادراک جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے پاکستانی نیریٹو کی طرف آ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم سندھی ہیں لیکن پاکستانی بھی ہیں اور پاکستانی ہی ہیں ہونا سب کے لیے باعث فخر ہو جائے. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ نیریٹو ہوگا. نیریٹو جو ہے وہ انصاف سے بھی جڑا ہوا ہے. ہمارے جو جوڈیشری ہے اگر نیریٹو نہیں ہوگا تو ہمارے پاس انصاف بھی ایک مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا رہے گا یہاں پر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اگر کوئی بات ہے تو اور بتائیے. میڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، تو میڈیا کے بارے میں تو شاید آپ کو بھی پتا ہو کہ ہمارے یہاں میڈیا جو ہے وہ شروع سے ہی مالکان کا میڈیا ہے. صحیح ہے. آزادی صحافت کا نعرہ تو ضرور لگتا ہے لیکن آزادی صحافت جو ہے وہ مالکان کی آزادی کا مسئلہ ہے، کارکنان کی مسئلہ نہیں. تو جب تک آپ کا ایک نیریٹو نہیں بنے گا، جب تک آپ کا صحافت میں بھی کوئی نیریٹو نہیں بنے گا. صحیح ہے. وہ نیریٹو وہی رہے گا کہ جو مالک چاہے گا وہ اخبار میں چھپے گا، اور مالک وہ چاہے گا جو سیاسی جماعتیں اور جو برسر طبقہ ہے وہ چاہے گا وہی. تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے راشد عزیز صاحب، تو 4 بیسک انگریڈینٹس ہیں اس کے بنیادی اجزاء اپنا میڈیا سائنسز کے، جس میں ٹو انفارم، ٹو ایجوکیٹ، ٹو انٹرٹین اینڈ ٹو سرولنس. اب اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی یہ جو آزادی کی بات کر رہا ہے میڈیا ہمارا، تو اس کے پاس ویلیوز کیا ہیں. اور پھر یہ کہ ویلیوز جو جیسا کہ بتایا کہ مالکان جو ہیں جو کہہ رہے ہیں بس وہی ویلیوز ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جو رول ماڈل ہے اس وقت ایک ریاست ہوتی ہے اور ایک حکومت ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ ریاست جو ہے ایک مستقل جو ہے اینٹیٹی ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا کیونکہ جغرافیائی سرحدیں سے لے کر وہ سب ریاست کا ذمہ ہے.
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا کا یہ جو رول ماڈل ہے اس میں دنیا بھر کی ایجنسیز جو ہیں وہ اسپیس لے کر دیتی ہیں اپنے اپنے ممالک کو، نظر رکھتی ہیں کہ ہماری ریاست کے معاملات میں کوئی خلل واقع تو نہیں ہو رہا۔ اور یہاں الٹا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے اندر کوئی CIA کی بات نہیں کرتا، کوئی موساد کی اسرائیل میں بات نہیں کرتا، کوئی MI6 کی بات یعنی برطانیہ کی نہیں کرتا، کوئی را کی بات انڈیا کی نہیں کرتا، کوئی KBG کی بات جو ہے KGB کی بات جو ہے KBG کی یہ روس کا حوالے سے نہیں کرتا، تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ذرا سی دیر میں اپنی فوج اور اپنی ریاست کے بقیے ادھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ والا جو کام ہے اگر یہ جب کریں آپ کہ آپ کے پاس جو حکمران ہیں وہ کریکٹر رکھتے ہوں، اور جب کریکٹر رکھتے ہوں گے تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو آمریت کے بدترین آمریت کے شکار ہیں ہمارے جو جمہوریت کے لوگ ہیں کہ پارلیمنٹ نے اپنے لوگوں کے پیسے بڑھا لیے اور عوام مر رہی ہے بھوکی، تو اور کیا کیا مراحت نہیں لے لی انہوں نے پارلیمنٹ سے، تو انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت خسارے میں ہے، جس طرح چون لائی جو تھا سائیکل پر سفر کر رہا تھا اس وقت، تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 2 سال تنخواہ نہیں لیں گے جب تک ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ ہوا رویہ جمہوری اور ملکی اور ریاست اور حکومت کے کا کمبینیشن، جبکہ سرولنس کوئی نہیں ہے۔ میڈیا سائنس کے حوالے سے جتنی تیزی سے نگرانی کا عمل، اور نگرانی یہ کہ ذاتی نگرانی کا مسئلہ نہیں ہے، مستقل نوعیت جو ہے اس کو نگرانی کی ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے یا کوئی بھی کچھ آ جائے، جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے پروگرام میں، اور میڈیا کے حوالے سے راشد صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور پاکستانی بیانیہ کی اہمیت میڈیا کے ذریعے بھی ظاہر ہے بہت ضروری ہے، اور ہر شعبہ حیات زندگی میں اس کی اہمیت ہے۔ اب میں گزارش کروں گا زاہد حسین زاہد صاحب سے کہ وہ اگر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور کوئی سوال ہے تو پلیز پیش کریں۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ ابھی شاداب صاحب آپ بات کر رہے تھے، اور آپ نے کسی بھی قوم کے لیے جہاں پہ وہ رہتی ہے اس کے مکان کے حوالے سے نا، تو آپ نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ریاست اور ایک حکومت۔ اچھا، اب جب ریاست حکومت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیانیہ بنیاد ریاست جو ہے وہ ریاست کا کام ہے کہ وہ بیانیہ دے، اور پھر یہ آبزرو کرے کہ جو حکومت ہے کہ وہ اس بیانیے کے مطابق عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے وہاں پہ صدر جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ جہاں جہاں وہ ڈیویٹ کر رہی ہے تو اس کو روکتی ہے، اس کو ٹوکتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو وہ پھر معطل کر دیتی ہے اس کو، حکومت کو۔ اب اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو کیا پاکستان جو ہے ہمارا، اب ہم اس کی ریاست کی طرف جو آ رہے ہیں، تو اس کا جو نام ہے کیا اس نے اپنے نام کے اندر حکومت کو اور کیا ہم سب کو اپنا بیانیہ دے نہیں دیا؟ جب وہ کہتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ان دونوں لفظوں کے، تینوں لفظوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سماجی اساس، آپ کی فکری اساس، اور پھر یہ کہ آپ کی جو خطے کی کلچرل اساس جو ہے وہ تینوں کے تینوں اس کے اندر بلینڈ کر دی گئیں، مکس کر دی گئیں اس کے اندر۔ جیسے پاکستان ہے، ہم تو پاکستان کا لفظ جو ہم پڑھتے آئے ہیں اپنے نصاب کے اندر کہ یہ ہمارے جو صوبے ہیں پنجاب، سندھ ہے نا، کشمیر، بلوچستان وغیرہ، ان سب کے حروف لے کے اور یہ بنایا گیا پاکستان۔ گویا ہمیں بتا دیا گیا کہ جب بھی ہم اس ملک میں بات کریں گے تو معلوم ہو کہ یہ سارے ہمارے حصے موجود ہیں، اور یہاں کی جو کلچر جو ہے ان سب کو ہمیں لے کے ایک پاکستانی تہذیب میں اس کو بلینڈ کر کے آگے چلنا ہے۔ اور اس کی اساس انہوں نے 2 ہمیں دے دی، سماجی طور پہ دے دی اس نے اسلامک، اور فکری طور پہ اس نے ہمیں دے دی جمہور۔ اچھا، اس چیز کو اگر میں تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں تو اگر ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں پہنچتے ہیں تو وہ حضرت امیر خسرو کو جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو شرفا کی جو زبان جو تھی ہے نا وہ تھی فارسی زبان تھی، چونکہ حکمرانت بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ خسرو کوئی ایسی زبان ہونی چاہیے مقامی زبانوں سے ملا کر جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، کمیونیکیشن کر سکیں، ابلاغ کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو امیر خسرو نے کوشش کی، جب کوشش کی تو اردو زبان کے اندر سندھی بھی آ گئی، پنجابی بھی آ گئی، اور وہ آپ پہلے حوالہ دے چکے ہیں، جیسے دکن میں اردو، پنجاب میں اردو، سندھ میں سب دے دی ہے نا، گجرات میں اس میں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اردو میں ان سب کے الفاظ موجود ہیں،
اور ان زبانوں کا مکس بنی ہے. تو جب ہم اردو کو مرکزی زبان کے طور پہ بھی لا رہے ہیں, زبان قرار دے دیا, تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کیا ایک بیانیہ ہمارا پورا سامنے آ نہیں گیا؟ اگر ایک بیانیہ سامنے آ گیا ہے تو پھر ہم یہ کیسے کریں گے ہمارے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے؟ اصل میں جو یہ انہوں نے جو بڑی تفصیل سے یہ بات کی, تو میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اصل میں مسئلہ جو ہے زبانوں سے زیادہ اس فریم کا ہے جس میں ہم اردو تو بول رہے ہیں, ہم سندھی بھی بول رہے ہیں, ساری زبانیں بول رہے ہیں, لیکن ہمارا جو نیریٹو ہے, اس کے جو ٹولز ہیں, اس کا جو تلازمہ ہے, وہ سب کچھ مغرب سے جڑا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے اس کی مثال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ایجوکیشن جو ہے آپ کی تباہ کر دی گئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کیمبرج کا معاملہ ہو گیا ہے. اب آپ جو کام وہ انگریز اپنے زمانے میں نہیں کر سکا تھا ایجوکیشن میں, وہ اس نے اس وقت کر دیا ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر جو باتیں آپ نے پاکستان کے حوالے سے, اسلامی جمہوریہ کے حوالے سے, اگر یہ ساری باتیں ہوتی اور اطلاق ہو چکا ہوتا تو پھر بیانیہ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, اور ظاہر ہے کہ ایک یونٹ, ایک وحدت ہوتی, اور اس کے اندر نہ ایسٹ پاکستان بھی آپ کے ساتھ ہوتا, اور یہ ساری چیزیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں, جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے, جو آپ کو حکومت چلانے والے لوگ ہیں, وہ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں. جیسے ابھی یہ ایک شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ یکساں نصاب ہوگا. اب بھائی جہاں یکساں تعلیمی نظام نہیں ہوگا تو وہاں یکساں نصاب کیسے ہو جائے گا؟ تو پہلے تو آپ یکساں نظام تعلیم کی کوشش کیجیے, اور اگر آپ کو کیمبرج کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے ادارے بند کر کے سب کچھ ٹھیکے پر دے دیجیے کیمبرج کو. نتیجہ یہ ہوگا کم از کم یکساں نظام تعلیم کی بات تو ہونا شروع ہو جائے گی, لیکن آپ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے 5 سے 10% میکسیمم لگا لیجئے کہ ایسے لوگ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لیڈ کر رہے ہوں, اور باقی جو ہیں بھیڑ بکریاں ہوں آپ کے ہاں. تو یہ ایک سلسلہ ہو گیا ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ نے جو فرمایا کہ بیانیے کا جو معاملہ ہے, تو بیانیے کی تو اشد ضرورت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیا ایک زمانہ وہ تھا کہ پیرس میں ابن رشد جو ہے, پیرس یونیورسٹی میں حرف لے کے پڑھایا جا رہا تھا, تو لیکن جب وہ ابن رشد کو پڑھا رہے تھے تو کیا ان کا ویسٹرن بیانیہ زندہ ہو گیا تھا؟ نہیں. وہ وجہ یہ تھی کہ مسلمز کی پیروی کر رہے تھے وہ لوگ. لیکن جب انہوں نے ہیومنزم کی تحریک اور دیگر, جب ان کے ہاں مارٹن لوتھر کنگ کا معاملہ آیا اور سوالات وٹنبرگ کے کلیسا پہ چسپاں ہوئے, تو اب وہاں سوالات اٹھانا اور اختلاف کرنا جو ہے انہوں نے سیکھا, پہلے مکالمہ کرنا سیکھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتنی دھوم مچ گئی کہ جو 1666 میں جو سیب گرا, اور اس نے سیب گرتے ہوئے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ گریویٹیشن فورس ہے. اچھا, یہ ایک آئزک نیوٹن ایک نئے انداز سے طلوع ہوا, اور جو 1687 میں پرنسپیا آف میتھمیٹکا جب چھپ گیا تھا تو پتہ یہ چلا وہ لاطینی میں تھا, تو اسے اردو میں انگریزی میں چھاپنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انگریزی ورژن تو بعد میں چھپا ہے اس کا. تو اب یہ والے جو مسائل ہیں کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ, اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہر زبان ایک ثقافت رکھتی ہے اور ایک تہذیبی زبان ہوتی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تہذیبی زبان جو بھی بنے گی وہ مصادر اس کے مقامی ہوں گے, ورنہ تہذیبی زبان بننے کی اہلیت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ سنسکرت جو ہے مقامی زبان نہیں بن سکی, یہی وجہ ہے فارسی مقامی نہیں بن سکی, انگریزی مقامی نہیں بن سکی. جیسا کہ راشد عزیز صاحب نے فرمایا کہ اصل مسئلہ جو ہے اس قوم کا وہ انگریزی ہے. انگریزی کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لوگ رٹو ہو رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب CSS کے لوگوں نے امتحان پاس کر لیا اور وہ تانگا چلانے والا یا رکشا چلانے والا جو ہے اس نے ٹاپ کر لیا, تو یہ ایسے ایگزامشنز ہوں گے 1-2% کا قصہ ہوگا, یہ اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. زاہد حسین جوہری صاحب نے خاصے وقتی سوالات اٹھائے, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی آج کے شرکا تھے اس میں یعنی ہمارے جو ناظم تھے طارق رئیس اور ہمارے صفدر سنجد رضی, انیس مرچنٹ صاحب اور راشد عزیز صاحب اور زاہد حسین جوہری نے بہت کمال کی گفتگو کی اور سوالات اٹھائے. اور یہ سوال وہ تھے کہ صاحب جس سے ہم یہ کہیں کہ اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے, تو یہ اس اختلاف کی روشنی میں آج جو مکالمہ ہم نے کیا وہ بہت خوش آئند ہے, اور پاکستانی بیانیے کے لیے بہت ہی
یعنی اولین نقش کی طرح یہ ثابت ہوگا۔ اور جیسے ابھی سوالات کے معاملات آئے تھے کہ صاحب یہ پاکستانی بیانیہ کس طرح ہوگا، اور جیسے کہ زاہد صاحب نے فرمایا تھا کہ صاحب یہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ میں سب کچھ ملفوف ہے، اگر یہ ملفوف ہوتا اور اس پر عمل ہوتا تو ہم اس نہج پر نہ آتے۔ اب ہم ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیشن ہماری تباہ ہو گئی، معیشت ہماری تباہ ہو گئی، ہماری جو معاشرتی اقدار تھیں، ہمارا جو کنبہ سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ہماری جو نوعیت سماجی اقدار کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں مین ٹو مین ریلیشن شپ جو ہے، یعنی انسان سے انسان کا تعلق وہ بدل گیا آئی لیٹ ریلیشن شپ میں۔ تو اب ایسی صورتحال میں اور اس کی سخت ضرورت ہے پاکستانی بیانیے کی، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آنے والے کل میں اگر ہم نے اپنی جملہ زبانوں کا خیال نہیں کیا، جملہ زبانوں کے اندر جو ہے سندھی، بلوچی، اپنا پشتو، پنجابی اور آپ کا کشمیری اور پوٹھوہاری، آپ کا سرائکی، یہ ساری زبانیں جو ہیں وہ ہیں جو پاکستان کو ایک گلدستہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس گلدستے کے لیے جو اردو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر یہ پھول ہیں، کوئی گیندا ہے، کوئی کچھ ہے، تو اردو جو ہے وہ گلاب ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ اگلا جو بھی پروگرام ہم کریں گے اب انشاءاللہ، اور کرنا چاہیے ہمیں، تو اپنی زبانوں سے جڑ کر، یعنی ہم سندھی جو ہے اس پر بات کریں، پنجابی پہ بات کریں اور ان کے اکابر پر بات کریں، ہم پشتو کے اکابر، بلوچوں کے اکابر کی بات کریں، اور ان پر بات کرتے ہوئے پھر پاکستان کے جو معاملات اور پاکستانی بیانیے کا جو احوال ہے اس کی بازیافت کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ آنے والے کل میں یہ باقاعدگی جو ہے ہماری، وہ ہماری معیشت کے حوالے سے بھی بات کی جا سکے گی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، اور مجموعی طور سے کہ ہم کون سا ایسا بیانیہ اختیار کریں۔ اور جیسا کہ انہوں نے بیانیے میں تو ساری باتیں کر دیں جوہری صاحب نے، کہ صاحب بیانیے کے اجزائے ترکیبی پر بھی بات ہو گئی، اور یہ میڈیا سائنسز پر بھی بات ہو گئی، اور زبانوں پر بھی بات ہو گئی۔ تو اب اگلا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ اب ہم اپنے خطے سے جڑ کر جو باتیں کریں گے، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں اس کو بطور خاص توجہ سے سنیں گے اور دیکھیں گے، نیز یہ سوالات بھی قائم کریں گے، اور امید ہے کہ ورلڈ نامہ چینل کو جو ہے یہ سبسکرائب بھی کریں گے، اور وقی سوالات کے ذریعے پاکستانی بیانیے کے یعنی اہتمام، انتظام، انصرام کے حوالے سے جو ہے ایک کلیدی کردار ادا کریں گے، اور یہ ویور ہی جو ہیں ہماری طاقت بنیں گے آگے جا کر۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے زاہد صاحب کا جو سوال تھا اس کو بہت تفصیلی جواب دیا، اور ہمیں بھی اس سے تشفی ہوئی، ہمیں بھی بہت سی معلومات ملی، ہمارے ویورز کو بھی مل رہی ہیں۔ آج کا پروگرام جو کہ وقت کے تنگی کے باعث ہمیں ختم کرنا پڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام گاہے بگاہے چلتے رہیں گے، اور آپ ہفتہ وار صورت میں اس کو دیکھ سکیں گے، جو پاکستانی بیانیہ مختلف موضوعات پر ہوگا کہ پاکستانی بیانیہ کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے، ہماری خارجہ پالیسی کیا تعلق ہے، ہمارے فائنینس سے کیا تعلق ہے، اس طرح مطلب مختلف موضوعات اس میں ڈسکس ہوں گے۔ اور اس کی جو افادیت جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے کہ پاکستانی بیانیہ بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تعصب دور ہوتا ہے، مختلف ثقافتیں مل کے ایک تہذیب بناتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ تو اس طرح یہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں گی اور لوگ قریب آئیں گے، ایک قوم بنیں گے۔ اس میں تاریخی حوالوں سے امریکی بیانیے کا ذکر کیا، برٹش بیانیے کا ذکر کیا، اور دیگر بڑے اہم حوالے دیے، اور ایک جو شکایت نما ایک بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جی ہمارا ملی بیانیہ جو ہے وہ وطنی بیانیے میں تبدیل نہیں ہوا، تحریک پاکستان کے بعد جو ہمیں گولڈ مل گیا پاکستان کی صورت میں، وہ مزید اس کے اندر ایک تسلسل آگے نہیں ہوا۔ تو اس میں کیا وجہ ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ ہمارے جو شریک محفل ہیں جناب صفدر صدیق رضی صاحب نے سوال کیا تھا زبان کے حوالے سے، تو اس کا بھی جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا۔ پھر انیس مرچنٹ صاحب نے اس کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں سوال کیا تھا، جو کہ بہت اہم سوال ہے، بنیادی سوال ہے، وہ اس کا بڑا خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا۔ پھر راشد عزیز صاحب نے
انگریزی زبان اور عام فہم ہونے کے لیے میں نے پاکستانی بیانیہ عام فہم ہو، عام آدمی تک کس طرح پہنچے کہ اس میں مطلب کوئی آسانی ہو کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سمجھ جائے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اور جو انگریزی کی رکاوٹ ہے وہ دور ہو، یہ انہوں نے ذکر کیا۔ پھر زاہد بھائی نے فکری اور سماجی اساس کی بات کی، اور ریاست اور حکومت کی ذمہ داریوں کی بات کی پاکستانی بیانیے کے حوالے سے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جب موجود ہے، ہمارا بیانیہ تو موجود ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو یہ بڑی دلچسپ گفتگو رہی آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی اگلے پروگراموں میں، جو مختلف موضوعات پہ ہوگا، مختلف ثقافتوں کے حوالے سے، پاکستانی ثقافتیں جو جیسے سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، پشتون ہے، اور دیگر مطلب سرائکی ہے، ماشاءاللہ بڑا ہمارا اچھا گلدستہ ہے، تو اس پہ ذکر ہوگا۔ ہمارے امید ہے کہ نیکسٹ پروگرام ہم سندھی ثقافت کے حوالے سے کریں گے پاکستانی بیانیے کے۔ تو تمام شریک کے محفل حضرات کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہو۔ السلام علیکم۔